زنگوش. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में उमर कबीले का मंजर सामने आता है। बेबौलत अपने आप से कह रहा था, मेरे दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं एक दफ़ा फिर जीत गया। जब अर्तुल मेरी शनाख्त जानेगा तब मेरी तलवार उसके सर पर होंगी। इतने में बातुल इजाज़त लेकर अंदर आता है और कहता है, जो आदमी तुर्गुत के पीछे गए थे वो सब मारे गए हैं सरदार। एक ज़ख्मी था, उसे कबीले लाया जा रहा है। बेबौलत कहता है, वो बेवकूफ़ तुर्गुत को भी ना मार सके, उस ज़ख्मी का इलाज करो, लेकिन किसी को उससे मिलने मत देना। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, सोगोत से खबर आई है सरदार, अर्तुल साहब ने आपको बुलाया है, उन्होंने दरेगोस को पकड़ लिया है। ये सुनकर बेबौलत परेशान हो जाता है और फिर खड़ा होकर कहता है, तो वो बेवकूफ़ पकड़ा गया, हमने आलंजक से छुटकारा हासिल किया था और अब अर्तुल ने दरेगोस को पकड़ लिया। अगर दरेगोस ने हमारे इत्तेहाद के बारे में बता दिया तो ये सरजमीन मैदान जंग बन जाएगी। बातुर कहता है, अगर उसने बता दिया कि आप अलबास्ती हैं तो फिर क्या होगा सरदार। बेबौलत कहता है, मैं नलबास्ती को मार दिया था और अर्तुल ने अपनी आंखों से देखकर यकीन कर लिया था, लेकिन फिर भी दरेगोस को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं बातुर अल्प, या तो वो हमें तबाह कर देगा या फिर हम मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा कर देंगे। मेरा घोड़ा तैयार करो। ये सुनकर बातुर बाहर निकल जाता है। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। अर्तुल गाजी कह रहे थे, दरेगोस का मुर्दा होने से ज़्यादा उसका ज़िंदा रहना हमारे लिए कीमती है। अलबास्ती और किले वाले दोनों उसे बचाने की कोशिश करेंगे और यही हम चाहते हैं। अगर बेबौलत वाकई अलबास्ती हुआ तो वो दरेगोस से मिलने के बाद हरकत में आएगा, वो किले वालों के साथ मिलकर हम पर हमला करेगा। इस तरह साबित हो जाएगा कि वो अलबास्ती है। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, हम कल सोगत में तैयारियां शुरू कर देंगे अब्दुर्रहमान, एक ही झटके में हम अलबास्ती, दरेगोस और किले वालों को तबाह कर देंगे और हमारा असल मकसद भी यही है। कल तमाम गद्दार बेनकाब हो जाएंगे। इसी दौरान बेबौलत भी अपने सिपाहियों के साथ सोगत पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वो अर्तुल गाजी के कमरे में पहुंच जाता है और कहता है, अर्तुल साहब, आपने मेरे बाबा के कातिल दरेगोस को पकड़ लिया है, कहाँ है वो? अर्तुल गाजी कहते हैं, थोड़ा सब्र करो बेबौलत साहब, वो कैद खाने में है। जांगोच ही असल में दरेगोस था। ये सुनकर बेबौलत हैरान होने का ड्रामा करता है और कहता है, वो कुबड़ा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? अर्तुल गाजी कहते हैं, वो कुबड़ा नहीं था, उसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएंगी बेबौलत साहब। बेबौलत कहते हैं, मुझे अपने बाबा का इंतकाम लेने की इजाज़त दे अर्तुल साहब। अर्तुल गाजी कहते हैं, इन सरजमीनों पर हम इंसाफ कायम करते हैं, इंतकाम नहीं। उस गलीस को कल तमाम लोगों के सामने मौत की सज़ा दे दी जाएगी। बेबौलत कहता है, कल क्यों अर्तुल साहब, अभी क्यों नहीं? अर्तुल गाजी कहते हैं, क्योंकि मैं उससे कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ, वो मुझे बताएगा कि वो किस किस के साथ मिलकर काम करता है। ये सुनकर बेबौलत सोच में पड़ जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं, पहले हमें उससे तमाम राज जान लेनी चाहिए। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, लेकिन आप पहले उससे मिल सकते हो, आप उसे मार नहीं सकते लेकिन उसके चेहरे पर थूक ज़रूर सकते हो। अब्दुर्रहमान, बेबौलत साहब को इनके बाबा के कातिल के पास ले जाओ। ये सुनकर बेबौलत और अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाते हैं। दूसरी यानी उमर कबीले में सिरमा इलबिल के खातून के पास पहुँचती है और कहती है, सिपाहियों ने मुझे बताया है कि अर्तुल साहब ने दरेगोस को पकड़ लिया है। ये सुनकर इलबिल के खातून खुश हो जाती है। फिर सिरमा कहती है, तुम्हें पता है वो कौन था? वो जांगोश था।
یہ سن کر اربل کی خاتون حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جب شروع میں وہ اس سے ارطغرل صاحب کے بارے میں معلومات لیتی تھی۔ یہ سوچ کر اربل کی خاتون کہتی ہے کوئی اس کا اصل چہرہ کیوں نہ دیکھ سکا۔ سیرما کہتی ہے ہمارے بابا کا قاتل پکڑا گیا ہے، اب ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ باتور ایک زخمی سپاہی کو لے کر قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ اس زخمی سپاہی کو دیکھ کر اربل کی خاتون کے ذہن میں خیال آتا ہے جب لڑائی کے دوران ایک آدمی کو اس نے دیکھا تھا۔ یہ سوچ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب سوگوت کے قید خانے میں دراگوس پڑا ہوا تھا۔ اسی دوران عبد الرحمن پیچھے کھڑا ہو کر بے بولت کو دراگوس کی طرف بھیج دیتا ہے۔ بے بولت دراگوس کے سامنے پہنچتا ہے تو آہستہ سے کہتا ہے الباستی، میرا خیال نہیں تھا کہ تم یہاں ہوں گے۔ ارطغرل سمجھ رہا ہے کہ سوگوت کا حکمران وہ ہے، اسے بتاؤ کہ جب تک کمانڈر دراگوس زندہ ہے تب تک ایسا ممکن نہیں ہے۔ بے بولت ڈرامہ کرتے ہوئے کہتا ہے تو میرے بابا کو تم نے قتل کیا تھا، میں تمہارا خاتمہ کرنے والا ہوں، اب ارطغرل صاحب کے انصاف سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکیں گا۔ بے بولت ایسا اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ عبد الرحمن کو اس پر شک نہ ہو۔ پھر دراگوس کھڑا ہو کر بے بولت کے پاس آ جاتا ہے۔ بے بولت اونچی آواز میں کہتا ہے تمہارا ساتھی الباستی مارا گیا ہے، آج کی رات تمہاری آخری رات ہوگی۔ دراگوس آہستہ سے کہتا ہے تم میرے سپاہیوں کو نہیں جانتے، وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے، خاص طور پر کمانڈر دراگوس کے لیے۔ ارطغرل جانتا ہے کہ الباستی نہیں مرا، اگر تم نے مجھے نہ بچایا تو میں اسے بتا دوں گا کہ تم الباستی ہو۔ اتنے میں بے بولت اسے پکڑ لیتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے آخری لمحے تک انتظار کرنا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ پھر بے بولت ڈرامہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا بازنطینی کتے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن اور سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بے بولت کا کھینچ کر پیچھے کر دیتے ہیں۔ بے بولت کہتا ہے مجھے معاف کرنا عبد الرحمن، میں اسے دیکھ کر اپنے غصے کو قابو نہ کر سکا۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ جاتے جاتے بے بولت مسکراتے ہوئے دراگوس کو اشارہ کرتا ہے، دراگوس بھی مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری جانب عمر قبیلے میں اربل کی خاتون اس خیمے کی طرف بڑھ رہی تھی جس میں اس زخمی سپاہی کو رکھا گیا تھا۔ اتنے میں باتور باہر نکلتا ہے۔ اربل کی خاتون پوچھتی ہے کون ہے وہ آدمی باتور؟ باتور کہتا ہے وہ ہمیں راستے میں ملا تھا، ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا تھا اور وہ زخمی تھا۔ اربل کی خاتون پوچھتی ہے کیا تم اسے جانتے ہو؟ باتور کہتا ہے نہیں، وہ ایک تاجر ہے۔ اربل کی خاتون کہتی ہے وہ مجھے تاجر نہیں لگتا، میں جا کر اس سے ملتی ہوں۔ باتور اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے سردار کا حکم ہے کہ کسی کو بھی اندر نہ جانے دیا جائے۔ اربل کی خاتون کہتی ہے میرا بھائی اس زخمی تاجر کو کیوں چھپا رہا ہے؟ باتور کہتا ہے میں سردار کے حکم پر سوال نہیں اٹھاتا اربل کی خاتون، آپ خود ان سے بات کر لیں۔ یہ سن کر اربل کی خاتون واپس مڑ جاتی ہے۔ دوسری جانب سوگوت میں بے بولت باہر سین میں موجود تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر اسے ایک خط دیتا ہے۔ بے بولت اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا آج شام کو میں خفیہ جگہ پر تمہارا انتظار کروں گا، کمانڈر بارنس۔ یہ پڑھ کر بے بولت دل میں کہتا ہے بہت اچھے، ویسے بھی میں تمہاری طرف ہی آنے والا تھا۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل غازی قید خانے میں دراگوس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر دراگوس کہتا ہے رحم دل اور انصاف کرنے والے ارطغرل، تم اس قیدی کے لیے آخری کھانا لائے ہو جسے تم موت کی سزا دینے والے ہو، یا پھر تم مجھ سے بات کرنے آئے ہو؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں مجھے تم سے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا دراگوس، تمہاری وجہ سے میں امیر بہاؤالدین اور النجک سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور سونا بھی مجھے تمہاری وجہ سے ملا تھا۔ دراگوس کہتا ہے ہم دونوں کافی حد تک ایک جیسے ہیں ارطغرل، میں نے اپنے مقصد کے لیے اپنے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کی اور تم اپنے مقصد کے لیے منگولوں سے لڑ رہے ہو، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم جیت گئے ہو۔ جانتے ہو میں ترکوں پر کیوں اعتماد کرتا ہوں؟ کیونکہ تم لوگ جب آپس میں متحد ہو تو تمہیں ہرانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب تم ایک دوسرے کے خلاف ہو تو خوشی سے ایک دوسرے کے سر اتارتے ہو۔ تم یہ جانتے ہوئے مرو گے کہ میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ایک بہادر دشمن جرأت کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن تم بھیڑ کی کھال میں ایک گیدڑ اور آدمی کی کھال میں ایک سانپ تھے، تم کسی طرح کے رحم کے حقدار نہیں ہو۔ دراگوس کہتا ہے تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں تاکہ تم یہ جان کر مر سکو کہ میں تمہارے اس شیطانی نظام کو تباہ کرنے والا ہوں جو تم سوگوت میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ میں تمہارے قلعے اور سپاہیوں کو تباہ کر دوں گا، اس کے علاوہ تمہاری موت مجھے الباستی دیں گی، آج تمہاری آخری رات ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دراگوس دل میں کہتا ہے اگر میں مرا تو اکیلا نہیں مروں گا ارطغرل، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔
اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں حیمہ خاتون پوچھ رہی تھی، بامسی کیسا ہے حفصہ بیٹی؟ حفصہ کہتی ہے، میں بامسی کے بارے میں پریشان ہوں حیمہ والدہ، وہ دیوانوں کی طرح خیمے کے اندر گھوم رہا ہے، وہ سردار کی بات نہ ماننے کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا ہے۔ حیمہ خاتون کہتی ہے، بامسی کی اس حرکت نے ہم سب کو چونکا دیا ہے، بے شک یہ سب اس نے اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے، لیکن اسے تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا۔ حفصہ کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں والدہ، لیکن پہلے بامسی کو سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور پھر اس کا بیٹا اغوا ہو گیا، اس صورتحال میں وہ کیسے صبر کر سکتا تھا؟ حیمہ خاتون کہتی ہے، آخری فیصلہ سردار کا ہے، بامسی کی سزا کا فیصلہ وہی کریں گے۔ حفصہ کہتی ہے، لیکن بامسی کوئی مشکل سزا برداشت نہیں کر سکیں گا حیمہ والدہ، وہ اس قبیلے میں نہیں رہ سکیں گا، پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں اور جا کر رہیں۔ حیمہ خاتون کہتی ہے، یہ کائی قبیلہ ہے حفصہ، یہ کوئی مہمان خانہ نہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے آؤ اور جا سکیں، اگر تم لوگوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر تم ہمارے پیار سے محروم ہو جاؤ گے اور دوبارہ تمہیں ہمارے دل میں جگہ نہیں ملیں گی، اب جاؤ اور ایک ماں اور بیوی بنو اور سردار کے فیصلے کا انتظار کرو۔ حفصہ خاتون جانے لگتی ہے تو ارطغرل غازی اندر داخل ہوتے ہیں۔ حیمہ خاتون ارطغرل غازی کو خوش آمدید کہتی ہے اور حفصہ چلی جاتی ہے اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ، پارٹ 36۔ طاہر پھر ایک بار اسٹیج پر کھڑا ہو گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا، بغداد کے لوگوں، کیا تم نہیں سوچتے کہ تمہاری غداری کی وجہ سے خوارزم کے لاکھوں شہیدوں کا خون رائگاں جائے گا؟ یتیموں کی آہیں اور بیواؤں کے آنسو بے اثر ثابت ہوں گے۔ یاد رکھو، بغداد کے وہ لوگ جنہوں نے خوارزم شاہ کے ساتھ غداری کی ہے، قوم کے وہ مجرم ہیں جنہیں قدرت کبھی معاف نہیں کریں گی۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہیں، شاید میری دعائیں انہیں بدل نہ سکے، لیکن اگر تم صرف زندہ ہی رہنا چاہتے ہو تو بھی میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم بغداد چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شہر جس کے اندر اتنے غدار اور بدنیت لوگ ہو، قدرت کے انتقام سے بچ نہیں سکتا۔ میرا مشورہ شاید ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو جو تاتاریوں سے ملت فروشی کی قیمت وصول کر چکے ہیں، لیکن عوام سے میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں نہ رہے۔ تمہارے علماء کی فتنہ پروری، عمرہ کی غداری اور خلیفہ کی عاقبت اندیشی کے باعث بغداد زمین کے سینے پر ایک ناسور بن چکا ہے، اور قدرت جب جراحی پر آمادہ ہوتی ہے تو اس کا تیز اور بے رحم نستر گندے خون کے ساتھ ساتھ صاف خون بھی نکال دیتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارے خلیفہ کی روحانیت تمہاری حفاظت کی ضامن ہے، اور تاتاری چونکہ خدا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منکر ہے، اس لیے تمہارے جیسے نام نہاد مسلمانوں پر بھی غالب نہیں آ سکتے۔ خدا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تاتاری کافر ہے لیکن تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن عملی طور پر تم خدا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے منکر ہو۔ تاتاری نظام میں باطل کی فتح کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اسلام تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا سے تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، لیکن تم خدا کے صریح احکام کے باوجود جنبش تک نہیں کرتے۔ یاد رکھو، ایسی پست ہمت اور بزدل قوم خدا کی رحمت کی مستحق نہیں بن سکتی۔ تم اسلاف کی امانت کو بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے تو اسلام بھی مٹ جائے گا۔ انہیں خدا اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے کسی اور قوم کو منتخب کر لے گا۔ خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ تم سے مایوس ہو کر ان تاتاریوں کو جو آج اسلام کے بدترین دشمن ہیں، اسلام کی پاسبانی کے لیے منتخب کر لے۔ اسلام کو ایسے دل کی ضرورت ہے جو خدا کے سوا کسی سے خائف نہیں ہوتا، ایسی گردن کی ضرورت ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا نہیں جانتی، ایسی تلوار کی ضرورت ہے جو خم کھانا نہیں جانتی۔ اسلام کو ایسے سپاہی کی ضرورت ہے جو خدا کی راہ میں فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑ سکتا ہے۔ اسلام کو نیک دل، نیک خو اور نیک طینیت انسانوں کی ضرورت ہے جو اپنوں سے غداری نہیں کرتے۔ ان علماء کی ضرورت نہیں جو کفار کی حکومت کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں۔ ان علماء کی ضرورت ہے جو تیروں کی بارش اور تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ خدا کے دین کو
उन संग मरमर के मकानों में रहने वालों और बेस कीमत कुबाए ज़ेबतन करने वाले उमरा की ज़रूरत नहीं, उन साबिर और साकिर सिपाहियों की ज़रूरत है जो पेट पर पत्थर बांध कर लड़ सकते हैं। बगदाद के लोगों, तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं। एक ये कि तुम अपनी पिछली कोताहियों से तौबा करके मुस्तकबिल की फ़िक्र करो और आने वाली मुसीबत के मुकाबले के लिए मुत्तहिद हो जाओ। लेकिन ये तुम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक तुम बगदाद के गली कोचों को गद्दारों और तफरकाबाजों के वजूद से पाक नहीं कर देते। तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता यह है कि तुम इस शहर को छोड़कर कहीं चले जाओ। इस पर खुदा का कहर नाजिल होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि दजला का पानी तुम्हारे खून से सुर्ख होने वाला है और तातारी खोपड़ियों से अपनी फतेह की यादगारें तामीर करने वाले हैं। ये शहर वहशत और बर्बरियत का वो दौर देखने वाला है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। शायद बगदाद की तबाही के सामने बाबुल और नैनवा की तबाही की दास्तानें भी मान पड़ जाएं। इस तकरीर के इख्तिताम के साथ मैं बगदाद में अपना आखिरी फ़र्ज़ पूरा करता हूँ। इसके बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, और ये इसलिए नहीं कि मैं ख़तरे से भाग रहा हूँ, बल्कि इसलिए मैं खुदकुशी करने वालों का साथ देने के बजाय उन लोगों का साथ देना बेहतर समझता हूँ जो ज़िंदा रहना चाहते हैं। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि तुम मेरी ज़रूरत महसूस नहीं करते, लेकिन अगर मुझे ये मालूम हो कि तुम ज़िंदा रहने की ख्वाहिश पैदा हो रही है और तुम बगदाद को गद्दारों के वजूद से पाक करने के लिए तैयार हो और ततारियों की हिफाजत में ज़िंदा रहने पर मौत को तरजीह देते हो, तो मैं इज़्ज़त की मौत में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, ज़िल्लत की ज़िंदगी में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। खुदा हाफिज़। मुनाज़िरीन ने इत्मीनान का सांस लिया और ताहिर स्टेज से उतरकर अब्दुल मलिक और चंद नौजवानों के साथ तारीकी में गायब हो गया। अब्दुल मलिक एक दिन पहले अपने बच्चों को बगदाद से रवाना कर चुका था। 15-20 और नौजवानों की जमात शहर से बाहर एक मुकाम पर उनके लिए घोड़े लिए खड़ी थी। जलसागाह से निकलकर अब्दुल मलिक ने कहा, अगर आप ज़ख्मों की वजह से सफ़र करना तकलीफ़दा समझते हो तो अभी तक चंद पनागाहें ऐसी है जिन तक हुकूमत के सिपाही नहीं पहुंच सकते। ताहिर ने जवाब दिया, नहीं, ज़र्रा में इन तीरों ने कोई असर नहीं किया। मामूली ज़ख्म है, मुझे तो उनका एहसास भी नहीं। लेकिन जाने से पहले मैं बगदाद में अभी एक और फ़र्ज़ पूरा करना चाहता हूँ, और शायद इस मकसद के लिए हमें चंद नौजवानों की मदद लेना पड़े। वो क्या? मोहल्लब बिन दाऊद से चंद बातें। लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म के महल में दाखिल होना आसान नहीं। मुझे एक आसान रास्ता आता है। कितने आदमियों की ज़रूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो चलिए। लेकिन जहाँ आप 10 आदमी की ज़रूरत महसूस करते हैं, मैं वहाँ 15 ले जाना ज़रूरी समझता हूँ। बहुत अच्छा, 15 ही सही, लेकिन इस मुहिम में आदमियों से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहल्लब बिन दाऊद अपने महल के उस कुसादा कमरे में बैठा हुआ था जो दरिया के किनारे की तरफ था। नाज़िम शहर, कैद खाने का दारोगा और बगदाद की अफवाज का सिपह सालार कसमोर उसकी महफिल में शरीक थे। शराब का दौर चल रहा था और बगदाद के ताज़ा हालात पर तबसरा हो रहा था। मोहल्लब ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो बच गया होगा। उस दिन इतना ख़तरनाक जहर उसका कुछ न बिगाड़ सका। मामूली ज़ख्म उसका क्या करेगा? नाज़िम शहर ने जवाब दिया, नहीं, मैं कोतवाल से तसल्ली करके आया हूँ। इतने फासले से कम 4 तीर लगने के बाद वो ज़िंदा नहीं रह सकता। नाज़िम शहर ने जवाब दिया, नहीं, मैं कोतवाल से तसल्ली करके आया हूँ। इतने फासले से कम 4 तीर लगने के बाद वो ज़िंदा नहीं रह सकता। और उस दिन के जहर के मुतालिक मेरी राय ये है कि उसके पास यकीनन कोई तरियाक होगा, लेकिन वो बहुत दूरअंदेश है। मुमकिन है ज़र्रा वगैरह पहनकर आया हो। कोतवाल ने उसे गिरते हुए देखा था। मेरी हिदायत थी कि वो फ़ौरन कश्तियों पर बैठकर दूसरे किनारे पहुंच जाए, इसलिए वो नतायज का इंतज़ार न कर सके। मोहल्लब ने कहा, उसने फिर इस पर अमन शहर में आग लगा दी है। अब मुझे फिर एक बार तातारियों को मुतमईन करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में उनका मुतालबा यही होगा कि उनके खिलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वालों को पकड़कर उनके हवाले किया जाए। दारोगा ने कहा, इसके सिवा हमारे लिए और कोई रास्ता भी नहीं। ताहिर को अगर मौका मिला तो हमें यकीनन ज़क पहुँचाएगा। नाज़िम शहर ने कहा, हमारी तरफ से फौरी कार्रवाई पर आवाम हमारे खिलाफ़ बहुत ज़्यादा मुस्तैल हो जाएंगी, और आवाम का जोश व खरोश देखकर
خلیفہ بھی ہمیں شاید فوری اقدام کی اجازت نہ دے۔ آج تقریر میں اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بغداد سے جا رہا ہے۔ اگر وہ واقعی چلا گیا ہے تو یہ معاملہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہاں ٹھہرنے کی کوشش کی تو علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کو ہم اس کی مخالفت پر آمادہ کر چکے ہیں، اور ان کے پیروکار اسے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج اس کی تقریر غیر متوقع تھی، ورنہ ہم جلسے میں گڑبڑ ڈالنے کے لیے کئی آدمیوں کو وہاں بھیج سکتے تھے۔ آئندہ کے لیے یہ انتظام میں کروں گا کہ اسے ٹوکنے کے لیے ہر مسجد اور ہر چوک میں علماء موجود رہے۔ کل تک ہمیں کم از کم 150 علماء کی طرف سے یہ فتویٰ صادر کیا جائے گا کہ اس کے مقاصد باغیانہ ہے۔ طاہر اچانک ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، تمہیں غلط فتویٰ صادر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محلب کے ہاتھ سے شراب کا جام گر پڑا اور اس پر سخت طاری ہو گیا۔ کسمور نے جلدی سے اٹھ کر تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر نے بجلی کسی تیزی سے اپنے تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ کسمور غصے سے ہونٹ کاٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ محلب نے سنبھلتے ہوئے کہا، تم یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، تم مدت سے میرے پیچھے سرگردہ تھے، اور میں بغداد چھوڑنے سے پہلے تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میری آواز پر 50 پہرے دار یہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، 50 نہیں 45۔ 5 دریا کے کنارے اونگ رہے تھے، وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر تم نے دوسروں کو آواز دی تو تمہاری آواز آخری آواز ثابت ہوگی۔ عبد الملک کے ساتھ 5 اور نوجوان ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ طاہر نے کہا، اندر زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں، باہر کا خیال رکھو۔ عبد الملک کے اشارے پر 2 نوجوان باہر نکل گئے، اور باقی 3 ناظم شہر، کسمور اور داروغہ کے سروں پر کھڑے ہو گئے۔ طاہر نے کہا، اٹھیے۔ محلب نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ طاہر نے جواب دیا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں، کہو کیا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ تم سب ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ جہاں ہم لے جائیں۔ اور اگر میں انکار کروں تو مجھے مجبوراً اپنی تلوار استعمال کرنا پڑے گی۔ اسے ہاتھ لگا کر دیکھ لو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے آہستہ سے تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبو دی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بغداد چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں، اور اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ بغداد سے دور کسی ایسے مقام پر جہاں سے لوٹ کر تم پھر یہاں نہ آ سکو۔ تم یہ وعدہ کرو کہ مجھے قتل نہیں کرو گے۔ طاہر نے کہا، اگر میں وعدہ کروں تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے۔ عبد الملک نے کہا، بغداد کے مناظر سن کر اسے بحث کی عادت پڑ گئی ہے، اس کا علاج میں جانتا ہوں۔ طاہر کو ایک طرف ہٹا کر عبد الملک نے اپنی تلوار کی نوک محلب کی گردن پر رکھ کر آہستہ سے دباتے ہوئے کہا، اٹھتے ہو یا؟ محلب نے گھگیا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں چلتا ہوں۔ آہستہ بولو، عبد الملک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کسمور نے دوبارہ تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھ دی، اور اس کے ساتھی نے اس کے نیام سے تلوار نکال لی۔ کسمور نے کہا، بہادر کسی کے ہتھیار چھین کر اس پر حملہ نہیں کیا کرتے۔ طاہر نے کہا، تم اطمینان رکھو، تمہیں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع مل جائے گا۔ اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ تمہارے تلوار کے مقابلے کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک ہی تلوار ہوں گی۔ کسمور نے کہا، چلو۔ طاہر ناظم شہر اور داروغہ کی طرف متوجہ ہوا، اٹھو، تمہاری بھی ضرورت ہے۔ محلب اور اس کے ساتھی اپنی پسلیوں پر تلواروں کی تیز نوک کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ طاہر کے باقی 8-10 ساتھیوں نے جو ابھی تک باہر کھڑے تھے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دریا کے کنارے 2 کشتیاں کھڑی تھیں۔ طاہر کے ساتھی محلب کی سیر کی تمام کشتیوں کے رسے کاٹ کر انہیں دریا میں دھکیل چکے تھے۔ ایک کشتی میں 5 پہرے دار، جنہیں انہوں نے دریا کے کنارے نیم خوابی کی حالت میں دبوچا تھا، رسیوں میں جکڑے پڑے ہوئے تھے۔ طاہر نے محلب کو کشتی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا، اور اس کے اشارے سے زیادہ عبد الملک کی تلوار کی نوک سے مجبور ہو کر وہ کشتی پر سوار ہو گیا، اور باقی 7 دوسری کشتیوں میں رسیوں سے جکڑے ہوئے پہرے داروں کے ساتھ بیٹھ گئے۔
تھوڑی دیر بعد کشتیاں دریا کے منجھار میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیر رہی تھی۔ محلب نے چند بار نہایت عاجزی سے سوال کیا، تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ عبد الملک ہر بار یہی جواب دیتا، فکر نہ کرو، تمہاری منزل بہت نزدیک ہے۔ آباد کناروں سے 8-10 کوس دور نکل جانے کے بعد طاہر نے کشتی میں پڑے ہوئے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر محلب اور اس کے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہ پتھر کس کام آتے ہیں؟ محلب بلبلا اٹھا، نہیں نہیں، یہ ظلم ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ طاہر کسمور کی طرف متوجہ ہوا، کیوں حضرت؟ آپ ہی بتائیے، بھلا یہ سوال پوچھنا ظلم ہے کہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے پتھر کس کام آتے ہیں؟ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا، عبد الملک نے کہا، یہ موٹی عقل کے آدمی ہیں، ان سے ایسے سوالات نہ پوچھیے۔ کسمور نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ بہادروں کی طرح مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ طاہر نے کہا، میرے دل میں بہادری کے لیے عزت ہے، اور میں عبد الملک کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ گستاخی سے پیش نہ آئے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ سے توقع ہے کہ آپ بزدلوں کی اعانت نہیں کریں گے۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، نہیں بلکہ آپ کو قاضی سمجھ کر آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ کسمور نے کہا، لیکن میں صرف سپاہی ہوں، میرا مقدمہ کوئی پیچیدہ نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے میری کمر کے ساتھ پتھر بندھوا کر مجھے دریا میں ڈلوا دیا تھا، اگر وہ شخص مجھے مل جائے تو اسے کیا سزا دوں؟ کسمور نے کہا، اگر وہ مل جائے تو تم اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو۔ طاہر نے کہا، مجھے ایک بہادر سپاہی سے یہی امید تھی، داروغہ کی کمر کے ساتھ یہ پتھر باندھ دو۔ طاہر کے 3 ساتھیوں نے داروغہ کو زبردستی منہ کے بل لٹا دیا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن عبد الملک نے تلوار کی نوک سے اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تم نے ذرا سی بھی جنبش کی تو میں تمہیں ذبح کر ڈالوں گا۔ جب اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھا جا رہا تھا تو محلب نے اٹھ کر دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے بائیں ہاتھ سے اس کی کمپٹی پر ایک مکہ رسید کیا اور وہ تیورا ہو کر کشتی میں گر پڑا۔ ناظم سحر نے بھی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کے ایک ساتھی نے پیچھے سے اس کے گلے میں رسا ڈال کر اسے پیٹ کے بل کشتی میں گرا دیا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد ناظم سحر اور محلب کے پیٹ پر بھی پتھر باندھ دیے گئے۔ محلب عبد الملک کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پتھر ان دونوں کے پتھروں سے بھاری ہے، یہ مجھ سے بہتر تیراک ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں 1 لاکھ اشرفی دینے کے لیے تیار ہوں۔ طاہر نے کہا، نہیں نہیں، تقریباً آدھی اسلامی دنیا کی تباہی کے لیے یہ معاوضہ بہت تھوڑا ہے، میں تمہیں 2 لاکھ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ طاہر نے کہا، نہیں، لیکن اس رقم سے تو ہم خوارزم کا ایک اجڑا ہوا شہر بھی دوبارہ نہیں بسا سکتے۔ میں تمہیں 5 لاکھ دیتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں، لیکن تمہارا باپ شاید ایک غریب آدمی تھا، تم نے اتنی دولت کہاں سے جمع کر لی؟ میرے خیال میں تم جان بچانے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہو۔ نہیں، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا، میرے پاس 5 لاکھ اشرفیہ اور اتنی مالیات کی جوہرات بھی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں تمام دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے بغداد کے لوگوں سے رشوت کا مال جمع کیا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم میں نے رشوت نہیں لی۔ تو پھر یہ دولت کہاں سے آئی؟ میں نے تاتاریوں سے حاصل کی ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تاتاریوں نے صرف ایک شخص کو مالا مال کیا تھا، اور وہ تھا جس نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملے کی صورت میں خلیفہ کی غیر جانبداری کا ثبوت دیا تھا، جس نے وحید الدین کو قید کر کے زہر دے دیا تھا، جس نے وزیر اعظم کو قتل کیا تھا، جو خلیفہ منتصر کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ محلب نے کہا، میں اپنے تمام جرائم کا اقبال کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری جان لینے سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ طاہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری موت کے باوجود بغداد پر جو تباہی آنے والی ہے وہ آ کر رہیں گی۔ بغداد میں منافقوں اور غداروں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن بغداد کی تباہی کے اسباب پیدا کرنے کے بعد تاتاریوں سے نام حاصل کرنے والے تم نہیں، کوئی اور ہوں گا۔ تم نے تاتاریوں کے لیے بغداد کے دروازے کھولے ہیں، لیکن ان کی تلواروں کے سائے میں مسلمانوں پر حکومت کرنے والے غدار تمہارے خاندان سے نہیں، کسی اور خاندان سے ہوں گے۔ ناظم سحر نے کہا، تمہیں زہر دینے اور دریا میں پھینکنے کی سازش میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ طاہر نے کہا، تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرے خلاف ایسی سازش کی گئی ہے؟ مجھے داروغہ نے بتایا تھا۔ داروغہ نے کہا، بزدل مت بنو، ہمارے بغیر تمہارے دل اس دنیا میں کیسے لگیں گا؟ طاہر نے کہا، اب تم یہ فیصلہ
कर लो खुद दरिया में कूदना पसंद करोगे, हम तुम्हारे हाथ पाँव पकड़ कर दरिया में फेंक दें। दारोगा ने कहा, हम पर अगर कोई एहसान करना चाहते हो तो ये हो सकता है कि हमें एक साथ कूदने का मौका दो। ताहिर ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं आखिरी वक्त में तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। और फिर ये पत्थर वज़न में इस पत्थर से ज़्यादा नहीं जिसका बोझ उठाकर मैंने दरिया अबूर किया था। नाजिम ने कहा, लेकिन हम तैराक नहीं, तो इस सूरत में हमें तुमको ज़बरदस्ती पानी में फेंकने की तकलीफ़ उठाना पड़ेगी। अब्दुल मलिक, पहले मोहल्लब की बारी है। दारोगा ने अपने साथियों से कहा, अगर एक एक करके हमें पानी में ढकेला गया तो हमारा डूब जाना यकीनी है। अगर इकट्ठे कूदो तो मैं तुम्हारा सहारा देने का वादा करता हूँ। ये पत्थर बहुत मामूली है और मैं इससे ज़्यादा बोझ उठाकर दरिया अबूर कर सकता हूँ। ताहिर और उसके साथी दारोगा के इस हिसार पर हैरान थे, क्योंकि जिस्मानी लिहाज से वो अपने साथियों की निस्बत ज़्यादा नहीफ था। ताहम उन्हें इत्मीनान था कि इतना बोझ उठाकर कोई भी किनारे तक नहीं पहुँच सकेगा। दारोगा ने कहा, आप हमें एक साथ कूदने की इजाज़त देते हैं? ताहिर ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दारोगा उड़कर कश्ती के सिरे पर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मेरे साथ आओ, वरना मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। नाजिम और मोहल्लब झट कर उठे और उसके करीब खड़े हो गए। दारोगा ने बाजू फैलाकर कहा, अपनी गर्दनें मेरी बगलों में दे लो, मैं तुम्हें मंझार से निकाल दूंगा और उसके बाद तुम्हारी किस्मत। डूबते को तिनके का सहारा। नाजिम और मोहल्लब ने अपनी तकदीर दारोगा के सुपर्द कर दी। अब्दुल मलिक ने ताहिर के कान में कहा, यह तैरना बिल्कुल नहीं जानता, मैं इसे उस वक्त से जानता हूँ जब यह फ़ौज में था। ताहिर ने कहा, मुझे मालूम है, एक तैराक इस कदर बेवकूफ़ नहीं हो सकता। तीनों थोड़ी देर तजब्ज़ब की हालत में कश्ती के सिरे पर खड़े रहे। बिल आखिर ताहिर के साथियों ने उन्हें तलवारों से हाँक कर दरिया में कूदने पर मजबूर कर दिया। मुझे छोड़ दो, तुम तैरना नहीं जानते, झूठे फरेबी दगाबाज मक्कर, हमें छोड़ दो। मोहल्लब और नाजिम शहर पानी में हाथ पांव मारते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन दारोगा की गिरफ्त ढीली न हुई। वो कह रहा था, हमने ज़िंदगी और मौत में एक दूसरे का साथ देने का अहद किया था। वो चंद बार डूब डूब कर उभरने के बाद पानी में गायब हो गए। उस अरसा में दो नौजवान कस्मोर के सर पर तलवारें ताने खड़े रहे। ताहिर और अब्दुल मलिक को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर कस्मोर ने कहा, तुमने मुझे एक सिपाही की मौत मारने का मौका देने का वादा किया था, अब तुम्हारा क्या इरादा है? ताहिर ने जवाब दिया, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुमने ये भी वादा किया था कि मेरा मुकाबला सिर्फ एक आदमी से होगा, हम अपने वादे पर कायम हैं। आधी रात का चांद नमूदार हो चुका था। दोनों कश्तियाँ किनारे पर लगी। ताहिर ने अपने दो साथियों को दूसरी कश्ती में पड़े हुए 5 असीरों पर पहरा देने के लिए कहा और उसके बाकी साथी उसकी हिदायत के मुताबिक कश्तियों से उतरकर किनारे और पानी के दरमियान रेत के एक छोटे से टापू पर खड़े हो गए। उसके बाद अब्दुल मलिक और ताहिर ने कस्मोर को तलवारों के पहरे में कश्ती से उतारा। जब उनके साथियों ने कस्मोर के गिर्द दायरा बना लिया तो ताहिर ने उसकी छीनी हुई तलवार वापस देने का हुक्म दिया। अब्दुल मलिक ने ताहिर के कान में कहा, तीरों से ज़ख्मी होने के बाद तुम्हारा बहुत सा खून ज़ाया हो चुका है, इसलिए मुझे इससे तेग आजमाई की इजाज़त दो। ताहिर ने जवाब दिया, सफ़िया की शहादत के बाद मैंने एक अहद किया था और मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, तुम मेरी फ़िक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल मलिक ने बहुत इसरार किया, लेकिन जब वो दबी ज़बान से एक दूसरे को समझाने के बजाय बुलंद आवाज़ में बहस करने लगे तो कस्मोर ने कहा, मेरे मुकाबले के लिए किसी ऐसे शख्स को सामने आ जाना चाहिए जो मेरा हम पल्ला हो। बदकिस्मती से तुम दोनों में से कोई मेरा हम रुतबा नहीं, ताहम मैं ताहिर को तरजीह देता हूँ। ताहिर ने अब्दुल मलिक को एक तरफ धकेलते हुए न्याम से तलवार निकाल ली और कहा, तैयार हो जाओ। कस्मोर ने तलवार को जम्बिस देते हुए इत्मीनान से जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। रात की खामोशी में तलवारों की झनकार सुनाई देने लगी। थोड़ी देर तेज़ और तुंद हमले करने के बाद कस्मोर मगलूब होकर पीछे हटने लगा। ताहिर ने कहा, पानी में कूदने का इरादे से पीछे हटने की कोशिश न करो। मैंने तुम्हें बहादुरों की तरह लड़ने का मौका देने का वादा किया था, भागने का मौका देने का वादा नहीं किया था। कस्मोर ने कहा, तो तुम्हारे नज़दीक मेरी सज़ा मौत के सिवा कुछ नहीं। ताहिर ने कहा, तुम्हें अपनी मौत का यकीन हो चुका है? हाँ,
اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے زخموں کے متعلق میرا اندازہ صحیح نہ تھا۔ میں نے عبد الملک کے بجائے تمہیں مقابلے کے لیے منتخب کر کے غلطی کی ہے۔ تم اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ ہتھیار ڈال کر۔ طاہر کو ذرا ڈھیلا ہوتا دیکھ کر قسموں نے اچانک پیترا بدلا اور اس پر پے در پہ کئی وار کر دیے۔ ایک بار اس کی تلوار ہوا میں سنسناہٹ پیدا کرتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ طاہر نے نیچے جھک کر اپنی گردن بچاتے ہوئے اس پر اچانک ایک سیدھا وار کر دیا۔ قسمور تیورا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ طاہر کی تلوار اس کے پیٹ سے آر پار ہو چکی تھی۔ طاہر نے جھک کر اس کے دامن سے تلوار پوچھتے ہوئے عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ توبہ کر لیتا تو میں یقیناً اسے چھوڑ دیتا، لیکن اس نے مجھے باتوں میں لگا کر یہ خیال کیا کہ میں بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ عبد الملک نے کہا، چلیے اب دیر ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ دونوں کشتیاں پانی میں دھکیل دے اور قیدیوں کو وہیں رہنے دے۔ صبح تک یہ کشتیاں کافی دور نکل جائیں گی اور جب تک کوئی قیدیوں کو نکال کر ان کی سرگست پوچھیں گا ہم بہت دور جا چکے ہوں گے۔ طاہر نے سوال کیا، ہمارے گھوڑے یہاں سے کتنی دور ہے؟ عبد الملک نے جواب دیا، کوئی 8-10 کوس کے فاصلے پر۔ عبد الملک کی ہدایت کے مطابق بغداد سے اس کے چند دوست ایک دن قبل اس سرائے میں پہنچ چکے تھے جہاں وہ خوارزم شاہ کے ساتھ تقریباً 150 سپاہیوں کو ٹھہرا گیا تھا۔ عبد الملک کی بیوی اور 2 بچے بھی، جن میں سے ایک 8 سالہ لڑکا اور دوسری 5 سالہ لڑکی تھی، اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ تیسرے دن شام کے وقت طاہر اور عبد الملک 20 سواروں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور چوتھے دن الگ صبح اس قافلے نے ہندوستان کا رخ کر لیا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں سے گزر رہے تھے تو طاہر نے ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر گھوڑا روکا اور شامل کے بلند پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تصور میں ایک ندی کے کنارے پتھروں کا وہ انبار دیکھ رہا تھا جس کے نیچے صفیہ دائمی نیند سو رہی تھی۔ عبد الملک نے گھوڑا روک کر کچھ دیر اس کا انتظار کیا اور بالآخر بولا، طاہر کیا سوچ رہے ہو؟ طاہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں کہا، چلو قافلہ دور جا چکا ہے۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، عبد الملک میں سوچتا ہوں کہ بغداد سے اس درجہ مایوس ہونے میں ہم نے غلطی تو نہیں کی۔ عبد الملک نے جواب دیا، نہیں، میرے خیال میں ہم نے بغداد کے لوگوں سے اتنی بڑی توقعات وابستہ کرنے میں غلطی کی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شہر جو صفیہ جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ جس شہر میں محلب جیسے ہزاروں انسان موجود ہو اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صفیہ نے تو ایسے شہر کی مٹی میں دفن ہونا بھی قبول نہیں کیا جس پر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ عبد الملک، ہم اپنے فرض سے بھاگ تو نہیں رہے؟ نہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمیں فرض بلا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں رہ کر ہم قوم کی کوئی صحیح خدمت کر سکیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش کو ہماری تلواروں کی ضرورت ہے۔ بغداد میں ہم اپنا فرض پورا کر چکے ہیں۔ جو لوگ خودکشی کا ارادہ کر چکے ہیں انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب ایک ایسی قوم کو جو طوفان میں غرق ہونے کا ارادہ کر چکی ہو، نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی تباہی سے نہ بچا سکے تو ہم کون ہیں؟ ہم نے اہل بغداد کو ان کے راستے کے محیط گڑھے دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے چلنے پر مصر ہے۔ تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ خوارزم کے شہر ان کے سامنے ایک ایک کر کے تباہ ہو جائے، لیکن قدرت کی طرف سے بار بار تنبیہ کے باوجود انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اہل بغداد تنزل کی اس آخری گہرائی تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہیں اٹھانا کسی انسان کا کام نہیں۔ جس بستی کے ہر 5 آدمیوں میں سے ایک غدار ہو اسے تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے محلب جیسا ایک آدمی کافی ہوتا ہے، اور بغداد میں تو ہزاروں محلب موجود ہے۔ طاہر نے کہا، بغداد کی تباہی کے آثار معتصم کی تخت نشینی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ اسے شراب، عورت کے ناچ اور راگ کے سوا کسی شے کا شوق نہیں۔ میرے خیال میں ایسے شخص کا خلیفۃ المسلمین کہلانا ہی بغداد کی تباہی کے لیے کافی ہوگا۔ وہ شخص جس کو اپنا وزیر اعظم بنائے گا وہ محلب سے یقیناً زیادہ عیار ہوگا۔ طاہر اور عبد الملک سلطان شمس الدین التمش کی فوج کے بہترین جرنیلوں میں شمار کیے جاتے تھے۔
سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے متعلق کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تاتاری اس کی تلاش میں آذربائیجان، قفقاز اور آرمینیا کا کونا کونا چھان چکے تھے۔ ان کی طرف سے بارہا اس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ طاہر عزت اور شہرت کے آخری زینے پر پہنچ چکا تھا۔ دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہ تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ ثریا کی محبت اس کے لیے گھر کی چار دیواری کو خلد بری بنانے کے لیے کافی تھی۔ بڑھاپے میں اس کے 3 بیٹے تیغ زنی اور دوسرے فنون حرب ضرب میں نام پیدا کر چکے تھے۔ ثریا کا بھائی اسماعیل تجارت کے میدان میں نام پیدا کر چکا تھا۔ عبد الملک کا مکان طاہر کے مکان کے ساتھ تھا اور اس کے لڑکے بھی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ مبارک اور طاہر کے باقی تمام ساتھی فارغ البالی سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ دہلی میں ہزاروں افراد ایسے تھے جن کے لیے طاہر کی زندگی قابل رشک تھی، لیکن طاہر کو ایک خالص ہمیشہ بے چین رکھتی تھی، اور وہ یہ کہ بغداد کی یاد تھی۔ ماضی کا غبار اس کی نگاہوں سے بغداد کو اوجھل نہ کر سکا۔ دہلی میں 15 سال فوجی اور سیاسی خدمات سر انجام دینے کے بعد وہ اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکا تھا، اور عبد الملک ہر میدان میں اس کا ساتھ دینے کا عزم کر چکا تھا۔ ہندوستان کے غیر مسلموں کو خدا کے دین کی دعوت دینے کے بعد انہیں ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی، لیکن جب کبھی کسی مجلس یا اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے طاہر کو بغداد کا خیال آتا تو وہ جلدی سے تقریر ختم کر کے کسی گوشۂ تنہائی میں جا بیٹھتا اور پہرو سوچتا رہتا۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہتا، کاش میں اس شہر کو تباہی سے بچا سکتا۔ وہ اپنے آپ کو کوستا۔ عبد الملک آ کر اسے تسلی دیتا اور کہتا، طاہر، تمہاری وجہ سے ہندوستان کے کئی ہزار انسان کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور ابھی کروڑوں انسانوں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اب بغداد کے متعلق سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بغداد کی زمین بنجر تھی، اس لیے تم وہاں نیکی کا بیج نہ اگا سکے۔ ہندوستان کی زمین زرخیز ہے، یہاں ہمیں اپنی محبت کا پھل مل رہا ہے۔ تم درست کہتے ہو۔ طاہر یہ کہہ کر اٹھتا اور پھر اپنا کام شروع کر دیتا۔ 28 برس گزر گئے اور ان 28 برسوں میں زمانہ کئی بار کروٹیں بدل چکا۔ 28 برس گزر گئے تھے اور ان 28 برسوں میں زمانہ کئی بار کروٹیں بدل چکا تھا۔ ایران میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان حکمران تھا اور بغداد میں معتصم کی خلافت کا 3 سال تھا۔ تاتاری بغداد پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز کر کے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ علم اور روحانیت کے اس مرکز میں 3 لاکھ فوج کی کیا ضرورت ہے، یہ خزانے پر ایک غیر ضروری بوجھ ہے۔ چنانچہ بغداد میں چند ہزار سپاہیوں کے سوا باقی تمام فوج کو دائمی رخصت دے دی جا چکی تھی۔ دوسری طرف بزرگان قوم اور علماء دین کی یہ حالت تھی کہ ان کے مناظرے اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ سیاہ سنی کی بحث اب مکمل خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ شہر کے عمرہ میں حکومت کے تنخواہ داروں کی نسبت تاتاریوں سے اپنے ضمیر اور قوم کی عزت کی قیمت وصول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ خلیفہ کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور اس کی مسند کے سامنے عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ قاصد نے اطلاع دی کہ ہلاکو خان بغداد کے قریب